Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to read our lesson. सूरतुल अहज़ाब. सूरतुल अहज़ाब में ज़रूर नहीं है कि सारे ग़ज़वा अहज़ाब के बारे में अहकामात हों. कुछ और मामलात ज़िंदगी, आदाब ज़िंदगी के बारे में भी अहकामात नाज़िल हुए हैं. उनमें से आज जो हम आयत नंबर 53 से पढ़ेंगे, इसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आने के आदाब और वो हमें भी बताया गया है कि दूसरों के घरों में किस तरह आना जाना चाहिए. असल बात ये थी कि ज़माना जाहिलियत में अरबी लोग एक दूसरे के घर आने जाने में आर नहीं समझते थे. कोई काम भी होता किसी के घर में चले जाते थे और वहाँ जाकर बातें करना, खाना पीना, कोई टाइम टेबल नहीं हुआ करता था. लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम कल परसों भी पढ़ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक ने आपको रोशन चिराग बना कर भेजा. तो उसका मकसद ये है कि ज़िंदगी के सारे मामलात में, सारे शोबों में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारी रहनुमाई की गई है. यहाँ पढ़ते हैं आयत, आगे फिर इसकी तफसील और तशरीह आपको बताता चलूँगा. आयत नंबर 53. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम. या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युअज़ना लकुम इला तआमिन गैरा नाज़िरीना इन्नाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फ़इज़ा तअमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीना लिहदीस इन्ना ज़ालिकुम काना युअज़िन नबिय्या फयस्ताही मिनकुम वल्लाहु ला यस्ताही मिनल हक़. यहाँ तक हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है. हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसके बारे में मैं बताता चलूँ कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब के वक्त जब उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई तो आपने वलीमे का एहतमाम किया. ये एक ज़िंदगी का असूल है, वलीमा सादा हो, जायज़ है किसी भी सूरत में इंसान करे, लेकिन उसमें कुछ आदाब है, उनको मलहूज़े खातिर रखते हुए ही वलीमे का एहतमाम किया जाए तो गुनाह और कबाहत नहीं है. अभी हुआ यूँ कि बहुत से लोग सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर आए हुए थे. वलीमे में बैठे रहे, लेकिन जब खाना तैयार हुआ, खाना खाकर अक्सर लोग चले गए. 3 बंदे बहुत बैठे रहे. हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा आए भी हैं और उन्होंने देखा कि अभी तक वो शख्स वहाँ बैठे हुए थे जो हज़रत ज़ैनब का जहाँ हुजरा था. हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस गए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में. मुख्तसरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी खासी तकलीफ हुई. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि शर्म व हया के पैकर थे, उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, मगर अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बताया कि इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुँचती है. तो हमें भी यही माशरे में रहते हुए जब भी हम किसी के घर जाएं तो आदाब मलहूज़े खातिर रखते हुए, जब आपको कोई दावत पे बुलाया जाए तो सबसे पहली बात तो ये कि बगैर इजाज़त के नहीं जाए. यानी कोई भी घर हो, यहाँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया है कि इजाज़त के बगैर नहीं जाना. इजाज़त के बगैर नहीं जाना. मतलब आपको बुलाया भी नहीं है, आपको इजाज़त भी नहीं दी गई है, आप किसी के वली में बगैर किसी के कहे दावत दिए इसी तरह चले जाएं, तो ये कतई जायज़ नहीं है. दूसरी बात यह है कि तुम्हें खाना पकने का इंतज़ार ना करना पड़े.
مطلب یہ کہ کھانا پکنے سے پہلے نہیں جانا چاہیے، کھانا پکنے سے پہلے نہیں جانا چاہیے۔ وہ یوں ہے کہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں، گھر والے شادی والے لوگ بڑے مصروف ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہے اگر رات کا کھانا ہے تو دوپہر کو چلے جاتے ہیں، رات کا کھانا ہے تو شام کو پہلے چلے جاتے ہیں، بھائی گپ شپ لگائیں گے، باتیں کریں گے، چائے پئیں گے۔ لیکن نہیں، منع فرمایا کہ جب بھی تم وہاں جاؤ تو تمہیں کھانا پکنے کا انتظار نہ کرو، مطلب یہ کہ کھانا پکا ہوا ہو اسی وقت جائے، پھر جب بلایا جائے اس وقت جاؤ، یعنی بلانے سے پہلے نہیں جانا، جب بلایا جائے پھر چلے جائیں۔ اچھا، آگے یہ ہے کہ یہ سب سے جو اہم بات وہ یہ ہے کہ جب تم کھانا فائدہ طعمتم فانتشروا، جب تم کھانا کھا لو تو پھر منتشر ہو جاؤ، کھانا کھا لو تو پھر کیا ہو جاؤ، کھانا لینے کے بعد منتشر ہو جانا۔ آخری بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، انہیں کے گھر کے آداب کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے، حکم ہے کہ وہاں باتوں میں جی لگا کر نہیں بیٹھنا۔ کھانا بھی کھا لیا، سب کچھ ہو گیا تو ابھی وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، باتوں میں جی لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیونکہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہے۔ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ویسے حکم عام بھی ہے، اگر ہم کسی کے پاس جائیں تو سب سے پہلے اجازت کے بغیر کہیں کسی کے گھر میں نہ، پھر جب بلایا جائے اس وقت چلے جائیں۔ کھانا پکنے سے پہلے بھی نہیں جانا چاہیے، ہاں کھانا پک جائے، جب بلایا جائے پھر جائیں، کھانا کھا لیں، کھانا کھانے کے بعد پھر وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اس کا مقصد نہیں ہے کہ آپ نے دوپہر کو کھانا کھایا اور رات گئے تک آپ تم نے لگے رہے، اور رات کو اگر تم نے کھانا کھایا آدھی رات تک باتیں میں بیٹھ گئے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ حضرت زینب کے جب علیمہ کیا گیا تو اس کے بارے میں باقی لوگ تو چلے گئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق 3 بندے بیٹھے رہے دیر تک باتیں کی۔ جب وہ چلے گئے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ آ کر، کہیں 1 دفعہ لکھا ہوا ہے، کہیں بار بار یہ بھی لکھا ہوا ہے 2-3 دفعہ آئے تھے، دیکھ کر گئے تھے، پھر بھی وہ بندے بیٹھے، یہ مناسب نہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لحاظ کر جاتے ہیں کیونکہ وہ شرم و حیا کے پیکر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کرنے میں، کہنے میں، بتانے میں لحاظ نہیں رکھتے۔ اس کے بارے میں واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا، دوبارہ سن لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اے لوگو، اے ایمان والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا۔ الا طعام غیر ناظرین اناہ، کھانا پکنے کا تمہیں انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔ ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو پھر چلے جاؤ۔ فاذا طعمتم، جب تم کھانا کھا لو، فانتشروا، تو پھر پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ ولا مستانسین لحدیث، اور جی لگا کر باتوں میں نہ بیٹھو۔ انا ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی بندہ ہو، اس کے گھر میں کوئی مہمان آئے، مہمان نے کھانا بھی کھا لیا، اس کے بعد وہ بیٹھے ہوئے گپے ہانک رہے، باتیں، انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے واضح طور پر بتایا کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، انا ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہے۔ فیستحیی منکم، وہ تم سے شرم یا لحاظ کرتا ہے۔
واللہ لا یستحی من الحق، لیکن اللہ حق بات کہنے میں شرم و لحاظ نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم کوئی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے باہر سے یا پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اس سے ان کے اور تمہارے دلوں کی پاکیزگی ہو جائے گی۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ اس کی بیویوں کے ساتھ اس کے یعنی وصال کے بعد نکاح کرنا جائز ہے۔ من بعد ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ اِنَّا ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے، یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم میں بھی ہے اور حدیث سے مبارکہ کی کتب میں یہ حدیث درج ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز دی، بلکہ کہا، اور ایک جگہ پر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ بار بار کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ کے گھر کافی سارے لوگ آتے جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو پردے کا حکم دیں، کئی قسم کے لوگ آتے جاتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس چیز پر اختیار نہیں رکھتے تھے، اور اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نہ کوئی اتنی بڑی چار دیواری تھی، ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مربی، محسن، استاد، معلم سب کچھ تھے، لوگ آیا بھی کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تجویز اللہ کو پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ حکم نازل فرمایا پردے کا۔ یہ آیات پردہ ہے گویا سے اس کے بارے۔ ویسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز یا رائے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات قرآن مجید میں کئی احکامات بیان کیے، لیکن یہ واضح طور پر اور یہ ضروری بھی تھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے دروازوں پر چادریں یا بوریاں اس طرح کی چیزیں لٹکائیں، اور صحابہ کرام نے بھی یہی دیکھ کر یہ عمل کیا۔ اب ہمارے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ خواتین کے لیے وہ گھروں میں رہیں، اور اگر کسی نے کچھ لینا دینا ہے تو وہ دروازے کے ساتھ پیچھے سے آواز دے کر کوئی چیز مانگے، نہ کہ گھر میں چلا جائے، کیونکہ حکم پردہ بھی آ گیا ہے، پردہ غیر محرموں سے ضروری ہے۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا، اس کے بعد ازواج محترمات اور صحابہ کرام کے ازواج نے بھی پردہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اس سے تمہارے اور جو بھی دروازے سے آ کر کوئی چیز مانگتے ہیں ان سے ان کے دلوں کی پاکیزگی ہو جاتی، صاف طور پر، کہ نہ وہ تمہیں دیکھ سکیں گے اور نہ تم ان کو دیکھو۔ پردے کا مقصد بھی یہی ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ نابینا تھا۔ ایک دن ایک صحابیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اس سے بھی پردہ کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اس سے کرو۔ تو صحابیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو وہ تو نبینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، نبی پاک جس کا مفہوم یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں دیکھ سکتا، تم تو دیکھ رہی ہو۔ کہنے کا مطلب یہ کہ پردے سے مراد یہ کہ دونوں طرف سے عورت مرد کو نہ دیکھے اور مرد عورت کو نہ دیکھے۔ ہاں البتہ جو شرعی لحاظ سے معمولی سا چہرے کو انسان واضح رکھ سکتا ہے، یا پھر ہتھیلیاں یا پاؤں ٹخنوں سے بھی نیچے۔ بہرحال علماء کرام نے کہا کہ احتیاط کے طور پر کہ جتنا بھی ہو سکے کہ عورت اپنے آپ کو ڈھانپ کر باہر
بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہلے تو برقع تھا، لیکن جب سے یہ چادریں آ گئی ہیں یہ پھر پردہ نہیں ہے، بھی فیشن بن گیا. لوگ فیشن کے طور پر چادریں خواتین پہنتی ہیں، جو پردے کی نسبت ٹھیک نہیں ہے اسلامی لحاظ سے، چونکہ اس میں بھی پورا جسم خواتین کا نظر آتا ہے. بہرحال بہتر یہی ہے یا تو بڑی چادر ہو یا برقع ہو. مختصراً یہی حکم ہے کہ عورت نامحرم لوگوں سے پردہ کرے. اور یہ حقیقت بھی ہے، جہاں بھی پردہ کیا گیا وہاں برائی کے خدشات کم ہو گئے، بلکہ نہ ہونے کے برابر. لیکن اللہ معاف کرے، جہاں خواتین زینت بازار بنتی ہیں، بغیر پردے کے چادر گلے میں ڈال کر بناؤ سنگھار کر کے اٹھتی بیٹھتی ہیں، جاتی ہیں، چھاپے کرتی ہیں، تو اس سے برائی کے امکانات اور بھی زیادہ بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پردے کے بارے میں یہی ہے کہ لازمی ہے، ضروری حصہ ہے، ورنہ انسان کئی گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا، وَإِذَا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم، یعنی یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی تم گھر والوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو. میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس وقت یہ رواج تھا، اگر کوئی بھی کام ہوتا تو لوگ گھروں کے اندر چلے جاتے، وہاں خواتین بچے جو کچھ بیٹھے ہوئے تو ان کے ساتھ جا کر کوئی کام تھا تو وہاں جا کر بات کرتے. لیکن یہاں ابھی واضح طور پر منع کیا گیا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تمہیں کوئی چیز تم مانگو تو پردے کے پیچھے سے یا پردے سے باہر سے مانگو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهُنَّ، اس سے تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی ہو جائے گی. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ تمہارے لیے جائز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یا جب اس کی زندگی میں اس کی ازواج سے نکاح کرو. ہمیشہ کے لیے یہ بھی حرام قرار دیا گیا، کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں. ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں. اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، ہاں اگر کوئی بھی بندہ اس طرح کرے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. آگے دیکھیں، اِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ واقف ہے، اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتائے تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا کہ تم جو کچھ بھی چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بخوبی واقف ہے. لا جناح علیہن، ہاں اس کے بارے میں ابھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اور احکامات کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں سے، مطلب یہ کہ محرم کے علاوہ بھی کچھ اور اشخاص ہیں، خواتین سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے پردہ نہ کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اگر اس کے علاوہ تم پردہ نہیں کرو گے تو تم گناہ گار ہو. سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیہن آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن. یہ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے باپوں سے، بھائیوں سے، بھتیجوں سے، بھانجوں سے، آگے ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن، اور عام عورتوں سے،
वमा मलाकत ऐमानुहुन्ना, और लौंडियों से इनसे अगर तुम पर्दा न करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। वत्तकीना, तुम अल्लाह से डरती रहो। इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा, अल्लाह ताला हर चीज से बाखबर है, वाक़ई। दोबारा इस आयत को देखें। ला जुनाह अलैहिन्ना फी आबाइहिन वला बनाइहिन्ना वला इख्वानिहिन्ना वला बनाए इख्वानिहिन्ना वला बनाए अखवातिहिन्ना वला निसाइहिन्ना वला मा मलकत ऐमानुहुन्ना। तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम अपने बापों, बेटों, भाइयों, भतीजों, भांजों, आम औरतों और लौंडियों से पर्दा न करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। बापों बेटों भी है। ये नंबर 7 बन जाएगा। ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7। इनसे पर्दा ना करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह से डरती रहो और अल्लाह सब चीज़ों से, हर चीज़ से बखूबी वाक़िफ़। आगे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दुरूद भेजने की फजीलत बयान की जा रही है। सुन लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी उस पर यानी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। यहाँ ये बात बताता चलूँ कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा एक साहबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, हमें सलाम का तरीका आता है, लेकिन हमें दरूद कौन सा पढ़ना चाहिए आप पर? तो फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है। यानी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो दरूद भेजें जो नमाज में, दरूद इब्राहिम जी जिसको कहते हैं, वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजना चाहिए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह की ज़ात जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहे। अल्लाह खुद जिंदा है, वो हय्युल क़य्यूम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद हमेशा भेजा जाए और फिर हमें भी हुक्म दिया गया। एक दफ़ा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़े तो पहली दफ़ा कहा आमीन, फिर कहा आमीन, फिर कहा आमीन, 3 दफ़ा। साहबा रिज़वानुल्लाह अजमईन ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने हस्ब मामूल के मुताबिक वो काम नहीं किया जो आप वैसे जाकर मिंबर पर बैठ जाते थे। आज आप आमीन 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 कहते रहे, इसकी क्या वजह है? तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल दुआ मांग रहे थे, मैंने आमीन कहा। उनमें से पहले एक दफ़ा उन्होंने ये कहा कि जो रमज़ान शरीफ के रोज़े पाए और अपनी बख्शिश न करवाए उस पर खुदा की लानत हो, मैंने कहा आमीन। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल ने कहा कि जो अपने वालिदैन को या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे में पाए, उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न करे, उस पर खुदा की लानत हो, मैंने कहा आमीन। और फिर ये कहा कि जिस शख्स के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, यानी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप पर दरूद न भेजे तो उस पर अल्लाह की लानत हो, तो मैंने कहा आमीन। मुख्तसरन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने की बहुत बड़ी फजीलत है।
اور ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اور ہمیں بھی درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سنیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ابھی اللہ کو تکلیف پہنچانا کسی کے بس کا کام نہیں ہے، نہ کسی کی طاقت ہے، نہ کسی کا اختیار ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچانا گویا اللہ ہی کو تکلیف پہنچانا۔ اس لحاظ سے اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، مجھے زمانے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جب زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں تو بنعوذ باللہ گویا ہم اللہ کی قدرت اور اللہ کی ذات کو، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے اس کی رات اور دن کی گردش میرے حکم سے ہوتی ہے۔ واضح حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، زمانے کو گالیاں دیتا ہے، جبکہ حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، اور اس کی رات اور دن کی گردش میرے حکم ہی سے ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں اوہو آج بہت سردی ہے، آج بہت گرمی ہے، آج موسم خراب ہے، آج آندھی ہے، اس طرح مختلف قسم کے پھر ہم برے الفاظ بول دیتے ہیں، تو گویا یہ الفاظ انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ زمانہ میں ہی ہوں۔ آگے کسی بھی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی گویا اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، جو لوگ مومن مرد اور عورتوں کو بغیر کوئی کام کیے ان پر بہتان لگاتے ہیں، تو گویا جس نے ایسا کیا اس نے اپنے سر پر بہتان کا بہت بڑا بوجھ اٹھایا، بہت بڑا گناہ اٹھایا۔ اور بہتان ہے ہی یہی، یاد رکھیں غیبت اور بہتان میں فرق یہ ہے، کسی شخص میں کوئی برائی پائی جائے، ہم اس کی عدم موجودگی میں وہ برائی بیان کریں یا اس کی تشہیر کریں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ جبکہ بہتان تو وہ ہے کہ سرے سے کسی شخص میں کوئی برائی ہی نہیں ہے لیکن اس پر الزام لگا جائے کہ اس بندے نے ایسا کیا ویسا کیا، یا یہ بندہ ایسا ہے ویسا، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں جس شخص نے بھی کسی مومن مرد اور عورت پر بہتان لگایا تو گویا اس نے اپنے اوپر بہتان کا ایک بہت بڑا گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ عزیز طلباء، آج ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں 3 چیزیں واضح تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ کسی کے ہاں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، ویسے کسی کے ہاں بھی دعوت پر جانے کے لیے جو آداب ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ ان میں یہ تھا کہ بغیر بلائے نہیں جانا چاہیے، جب بلایا جائے تو جایا جائے، کھانا تیار
ہونے سے پہلے نہیں جانا چاہیے، کھانا پکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جب بلائیں تو جاؤ، پھر کھانا کھاؤ، کھانا کھا کر وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے بلکہ کھانا کھا کر چلے جانا چاہیے، یہ حکم۔ دوسرا حکم جو ہم نے پڑھا ہے وہ پردے کا حکم تھا۔ یہ حضرت عمر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار یہ تجویز دی تھی کہ آپ کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے جاتے ہیں کہ کیا اچھا ہوتا آپ اپنے گھر والوں کو، ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے لگے، آخرکار یہ حکم نازل ہوا، اس کے بعد پردہ ہو، یہ آیات پردہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا جو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا اس کو پڑھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے جس پر اللہ اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم پر بھی لازم ہے ہم اپنے محسن انسانیت پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہم مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، اور ہمارا ایمان ہے آپ ہی کی وجہ سے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ آپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، آپ ہی کی وجہ سے اس دنیا میں جو تاریکی میں یہ دنیا ڈوبی ہوئی تھی روشنی آئی ہے، آپ نے ہمیں راہ راست دکھائی اور سیدھا راستہ دکھایا۔ اس کے علاوہ آخری حکم ہم نے یہ پڑھا کہ کسی پر بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا بوجھ ہے۔ اللہ واضح طور پر فرما رہے ہیں کوئی شخص مومن مرد اور عورت پر یہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ کسی کو حق حاصل ہے کہ کسی کو پر بہتان لگائے۔ اللہ سے معافی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے محفوظ رکھے۔ عزیز طلباء، آج کا سبق ہمارا یہیں تک تھا، اگلے سبق تک اجازت دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تب تک اللہ